बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को बाहर से नाकाबंदी करने के मामले के ऊपर उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। यानी जितने भी ममालिक जिनके पास वेटो पावर है, वो तो कोई भी नहीं आया। ना चाइना, ना रशिया, ना फ्रांस, ना बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया भी साथ नहीं आया, जर्मनी भी नहीं आया, पोलैंड भी साथ नहीं आया, स्पेन भी साथ नहीं आया, इटली ने भी इनकार कर दिया। तो दुनिया के वो तमाम बड़े और ताकतवर ममालिक जो माजी में अमेरिका के साथ मौजूद रहते थे, ख़ास तौर पे नेटो का जो इत्तेहाद था, उनमें से कोई भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं। आज वो ममालिक डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं जो मजबूर हैं। यानी अरब ममालिक की मजबूरी ये है कि वो अपने दिफा के लिए डोनाल्ड ट्रंप पे इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, कमज़ोर मुल्क है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मिलिट्री रिजीम है, वो अपनी बका के लिए डोनाल्ड ट्रंप की हर बात मानने के लिए राज़ी है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे ही हमायती मिले हैं जो अपनी हमायत के लिए मुतलाशी रहते हैं कि उनको खुद भी कहीं ना कहीं कोई हमायत मिलती रहे। तो तमाम बड़े ममालिक डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ गए इस मामले में। नेतन्याहू ने बहरहाल एक स्टेटमेंट दिया है और डोनाल्ड ट्रंप की नाकाबंदी की हमायत की। जो अमरीकी फोर्सेज हैं, उनका ये दावा है कि ये जो नाकाबंदी की जा रही है, इससे हम माशी दबाव बनाएंगे ईरान के ऊपर। सवाल ये है कि ईरान पे माशी दबाव बनेगा या अरब ममालिक के ऊपर माशी दबाव बनेगा या बाकी दुनिया के ऊपर माशी दबाव बनेगा। यूरोप को जब तेल और गैस नहीं मिलेगा तो उनके ऊपर दबाव आएगा और कई यूरोपीय ममालिक जो हैं वो अपने कार्गोज यहाँ से निकाल कर लेकर गए हैं, लेकिन वो ईरानी शराइत के ऊपर निकाल कर देकर गए हैं। कई दीगर ममालिक वो भी यहाँ से अपना माल ले जाते रहे हैं। चाइना बहुत तेल लेकर जा रहा है, बाकी ममालिक लेकर जा रहे हैं। तो क्या अमेरिका ये बंदिश कर सकता है? इसमें चीन का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। चाइना का जो स्टेटमेंट है, उसमें चीन ने खुलकर स्टेटमेंट में अमेरिका की मुखालफत की। ट्रंप ने कहा आपने हुर्मुज़ की हम नाकाबंदी करेंगे, उसे बंद कर देंगे बाहर की तरफ से, और ये बचकाना हरकत है। यानी तुम अंदर से कुंडी लगाओगे, हम बाहर से कुंडी लगा लेंगे। भाई हम नहीं बोलते। तो ये क्या हरकत है? इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन मैं आपको अभी आगे एक वीडियो में बताता हूँ, लेकिन पहले आप चाइना का स्टेटमेंट, बल्कि चाइना का स्टेटमेंट सुनने से पहले ना, मैंने एक वीडियो बनाई है। ये चंद मिनट की वीडियो है। इसमें नक्शे की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये बाहर वाली नाकाबंदी से क्या हासिल करेगा। ये आप वीडियो देखिए। जी नाज़रीन, देखें, जैसे मैंने आपको भी बताया, छोटी सी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तेल बेचे दुनिया को, और डोनाल्ड ट्रंप का तेल दुनिया को तब बिकेगा जब उसके आसपास कोई बहुत सारे खरीदार होंगे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का तेल तब बिकेगा जब बाकी दुकानें बंद हो जाएं। अब इस वक्त तेल की एक बहुत बड़ी दुकान जो है वो यहाँ पे है। ये देखें, ये सऊदी अरब है, ये ईरान है, ये यूएई है, ये बहरीन, कतर, कुवैत। ये बहुत बड़ी दुकान है तेल। यहाँ पे दुनिया भर का तेल बिकता है। और अगर ये दुकान बंद हो जाएगी तो फिर दूसरी दुकान चलेगी, क्योंकि सारे ग्राहक जो हैं वो इस दुकान के आसपास रहते हैं। मिसाल के तौर पे ये इंडिया है, ये इस दुकान के बिल्कुल करीब है। ये पाकिस्तान है, ये तेल की इस दुकान के बिल्कुल करीब है। आप आगे जापान चले जाएं, ये थाईलैंड है, ये इस दुकान के करीब है। ये चाइना है, चाइना यहाँ से आ सकता है ज़मीनी रास्ते से, चाइना ये पानी के रास्ते से आ सकता है, तो चाइना भी इस दुकान के बहुत करीब है। तो ये जो तेल की दुकान है, इसकी अच्छी खासी फरोख्त होती है। ये सारे के सारे जितने भी आपके, ये अफ्रीका है, ये सारा का सारा अफ्रीका, ये जितने अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये सारे इसी दुकान से तेल लेते हैं। ऊपर रशिया, रशिया के पास भी बड़ी मिकदार में तेल मौजूद है। तो ये दुकान, ये चाइना बहुत बड़ा बायर है, और सेंट्रल एशिया के अंदर ममालिक हैं। यहाँ पे ये जापान है, आगे आपका आ जाता है ऊपर, ये नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, नीचे अगर आप आ जाएं तो इंडोनेशिया है, ये श्रीलंका है, ये सारे ममालिक, म्यांमार है, ये सारे ममालिक तेल लेते हैं गल्फ ममालिक से, क्योंकि ये एक बड़ी दुकान है तेल। अब ये दुकान बंद होगी तभी डोनाल्ड ट्रंप की दुकान चलेगी ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की दुकान तो यहाँ पे है, ये है। अब आप फासला देख लें। अब आपने कोई चीज खरीदनी है तो आप अपने मोहल्ले से खरीदेंगे या वो दूर जाके आप चौथे मोहल्ले से? डोनाल्ड ट्रंप के हमायती भी अब शर्माना शुरू हो गए हैं कि यार ये किस बंदे की हमने सपोर्ट कर दी है। एक अजीब डिटाई है और अजीब सूरत हाल है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए रास्ते बंद होते जा रहे हैं। एप्स्टीन फाइल से जो एक तमख्ती डोनाल्ड ट्रंप की शुरू हुई, और उसके बाद जिस तरह से इमिग्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशंस किए गए अमेरिका में, ये चीज़ें गले से नहीं उतर रही थी। अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ रही थी, प्राइसेस ऊपर जा रही थी, डिफरेंट चीज़ें हो रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात बढ़ रही थी। ऐसे में इन चीज़ों से जान छुड़ाने के लिए उसने ईरान पे अटैक कर दिया, और वो सबसे बड़ी दलदल बन गई जिसमें वो फंसा हुआ है, और अब उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो गालियां देने पे होता। डोनाल्ड ट्रंप ने वो गंदी गालियां दी हैं, और बाकायदा पब्लिकली दी हैं। और गाली बोलना तो चलो हो जाता ना, बंदे के मुंह से निकल गई, लिख कर गालियां दी हैं, और अपने अकाउंट से उनको ट्वीट किया है, अपने अकाउंट से उनको पोस्ट किया है गालियों को। तो ये तो अब रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप की गालियों ने पूरी दुनिया को, खास तौर पे उन लोगों को जो आसिम मुनीर टाइप या शहबाज शरीफ साहब की तरह डोनाल्ड ट्रंप को बना रहे थे अमन का नोबेल इनाम का हकदार, यानी इन्होंने तो नामजद कर दिया था कि अमन का नोबेल इनाम इस आदमी को मिलना चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप रोजाना की बुनियाद पे साबित करता है कि ये कितने बड़े बेवकूफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोजाना की बुनियाद पे जब कोई नई खच मारता है
تو پتہ چلتا ہے جناب ذمہ دار یہ لوگ ہیں جو یہ کہتے رہے کہ اس آدمی کو امن کا نوبیل انعام دیا جائے. شہباز شریف تو اس کو سیویئر آف دا ورلڈ، جدھر دیکھتا ہے ادھر ہی سلوٹ. عجیب و غریب قسم کی انہوں نے حرکت. تو اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گالیوں نے حالات کو بہت کشیدہ بنا دیا. ڈونلڈ ٹرمپ پہ اس کے اوپر دھمکیاں بھی دی ہیں کہ بجلی گھروں پہ اور پلوں کے اوپر بڑی تباہی پھیلائی جائے گی، انفراسٹرکچر تباہ کیا جائے گا. اور فائنلی ایک ٹویٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس میں لکھا ٹیوزڈے 8 PM ایسٹرن ٹائم. یہ ایسٹرن ٹائم امریکہ کا جو ایسٹرن ایریا ہے یا کینیڈا کا، وہ اس کو کہتے ہیں آپ. پاکستان سے اس وقت جو ایسٹرن ٹائم ہے اس کا فرق چل رہا ہے 9 گھنٹے. یعنی انہوں نے اگر 8 بجے رات کو منگل کو اٹیک کرنے کا کہا ہے نا، کہ 8 بجے رات کو منگل کو اٹیک کرے گا امریکہ ایران کے اوپر، تو اس وقت پاکستان میں بدھ کی صبح 5 بجے ہوں گے. پاکستان کا ٹائم فارورڈ چلتا ہے نا، تو بدھ کی صبح 5 بجے ہوں گے پاکستان میں، اور امریکہ کا جو ایسٹرن ٹائم ہے وہاں پہ منگل کی رات 8 بجے کا ٹائم. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹائم بھی بتا دیا کہ جناب اس ٹائم پہ حملہ کیا جائے گا. اب بہت قوی امکان ہے کہ مذاکرات ہو جائیں اگلے 1 دن میں یا میکسیمم 2 دن، کیونکہ اس میں بڑے سنجیدہ لوگ بھی اب بیچ میں پڑ گئے ہیں کہ کسی بھی طرح یہ مذاکرات کروائے جائیں. تو پیر کا دن اور منگل کا دن، یہ دونوں دن بہت امپورٹنٹ ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ کل تک ایران کے ساتھ معاہدہ ہونے کا قوی امکان ہے اور کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے گا. یہ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اگر جنگ کے خاتمے کے لیے جلد کوئی معاہدہ نہ ہوا تو سب کچھ تباہ کر دوں گا، اور ایران کے تیل پر قبضہ کرنے پر بھی ہم غور کر رہے ہیں. اور انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایک معاہدہ کل طے پانے کا قوی امکان ہے اور وہ اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نا کہہ دیتے ہیں بات لیکن نکلتا کچھ نہیں. پچھلے 1 مہینے سے ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات ہی کر رہا ہے. شروع میں لڑائی کی، جب ایران نے واپس مارنا شروع کر دیا انہوں نے مذاکرات شروع کر دیے. لیکن اب ٹائم لائن دیکھیں، سب سے پہلے کہا جی ایٹمی صلاحیت کا خاتمہ کریں گے، میزائلوں کی صلاحیت کا خاتمہ کریں گے. ایران نے کہا ہو جی کر لو، کچھ بھی نہیں ہوا. پھر کہا جی کہ عوام سے ہم بغاوت کروا دیں گے، رجیم چینج ہو جائے گا. وہ بھی یہ کوشش کر کے دیکھ لیا، نہیں ہوا. بلکہ یہاں ایک اور خبر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور اعتراف کیا اپنے انٹرویو میں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اعتراف جرم کیا کہ ایران میں ہونے والے مظاہروں میں، یہ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے مظاہرے ہو رہے تھے، ان مظاہروں میں مظاہرین کو اسلحہ بھی کردوں کے ذریعے سے بھجوایا، لیکن مظاہرین تک وہ اسلحہ پہنچا نہیں. اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ دہشت گردی اور کیا ہوتی ہے کہ آپ عوام کے ہاتھوں میں اسلحہ پکڑا دیں گے، مارو حکومت کو یا قتل عام کرو ملک کے اندر. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اس نے باقاعدہ بہت سارے ہتھیار کردوں کے ذریعے سے، اور میں اس وقت آپ کو رپورٹ کر رہا تھا، یہ بات تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی کہ اس کے اندر یہ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ امریکہ نے کوشش کی تھی کہ رجیم تبدیل ہو جائے، اور جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان تک ہتھیار پہنچانے کی کوشش بھی کی تھی. اس وقت جب آیت اللہ علی خامنائی شہید ہو گئے، اب تو پہلے وہ اس وقت زندہ تھے، انہوں نے اور ان کی حکومت نے جب یہ بات بار بار دہرائی اور بار بار انہوں نے یہ بات بتائی کہ یہ جو مظاہرین ہیں ان تک ہتھیار پہنچائے جا رہے ہیں اور یہ باقاعدہ قتل عام میں ملوث ہیں، اور یہ جو لوگ مارے گئے ہیں یہ سارے ریاست نے نہیں مارے، یہ بہت سارا قتل عام کیا گیا ہے، بائی ڈیزائن کیا گیا ہے. تو کوئی بھی نہیں مان رہا تھا. آج ڈونلڈ ٹرمپ نے چند مہینوں کے بعد خود ہی اس کا اعتراف کر لیا ہے. بہرحال جو ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر معاہدہ نہ ہوا تو بہت کم چھوڑ کر پورے ایران کو تباہ کیا جا سکتا ہے، یعنی ایران کا بہت تھوڑا حصہ بچے گا، باقی سارا تباہ کر دیں گے. اس سے پہلے میں نے کچھ اسرائیلیوں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا بھی، اور ان کے میں نے کلپس دیکھے. اس کے بعد جو امریکی صحافی ہیں جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہ ٹکر کارلسن، انہوں نے ایک بڑی الارمنگ قسم کی خبر دی ہے، اور یہ خبر پہلے بھی موجود تھی لیکن اب کیونکہ اس کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کا منصوبہ، جس طرح گلف کنٹریز میں ادھر ادھر سے میزائل آ کر لگے ہیں نا، ایسے ہی کہیں سے کوئی میزائل آ کر مسجد اقصیٰ پہ لگ سکتا ہے، اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے بعد اس کا الزام لگا دیا جائے گا ایران پہ، تاکہ عرب ممالک یا گلف کنٹریز مل کر ایران کے اوپر اٹیک کریں اور یہ آپس میں لڑنے لگے. اور پلان یہ ہے کہ بعد میں یہاں پہ 3rd ٹیمپل تعمیر کیا جائے. یہ امریکہ کے جو وزیر جنگ ہیں وہ یہ سٹیٹمنٹ پہلے دے چکے ہیں، امریکنز یہ بارہا کہہ چکے ہیں، اور یہ بات اسرائیلی بھی بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ یہاں پہ ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے، کہ مسجد اقصیٰ کو ہٹایا جائے اور یہاں پہ ٹیمپل تعمیر کیا جائے. اب اس جنگ کے بہانے جب ایران میزائل مار رہا ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا، اور یہ امریکی صحافی نے یہ خبر دی ہے. یہ بڑا الارمنگ ہے، اس کے اوپر سب کو بات کرنی پڑے گی، اور یہ رسپانسبلٹی مسجد اقصیٰ کی سب کو لینی پڑے گی، کیونکہ اس کے ساتھ مسلمانوں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں. پاکستان میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی پاگل پن کی حد تک قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، جو پورے ریجن میں نہیں ہوا، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جنگ ایران کی نہیں پاکستان کی لگی ہوئی ہے. پاکستان کی حکومت نے خطے میں لڑائی کو ایسا لگتا ہے کہ ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیا ہے کہ پاکستانی عوام کا مزید خون نچوڑ دیا جائے، اور وہی انہوں نے کیا. مثال کے طور پہ اس وقت جو تیل کی اصل قیمت ہے وہ 158 روپے ہے. شہباز شریف اپنے دور میں جب اپوزیشن میں تھے تو عمران خان صاحب کے دور میں ایک فارمولا بتاتے تھے کہ سارے ٹیکسز ختم کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے، اور 70 سے 80 روپے لیٹر پیٹرول وہ یہ کہتے تھے کہ بیچا جائے. اس وقت عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت
لگ بھگ $120 کے آس پاس تھی، اور آج عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت $90 کے آس پاس ہے، یعنی پہلے سے بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے تک تو $60-65 تھی، تو تب بھی یہ بہت مہنگا بیچ رہے تھے۔ تو یہ بیچ رہے ہیں $336 کا ڈیزل بیچ رہے ہیں 1 لیٹر۔ اصل قیمت جو ہے وہ $158 ہے۔ باقی جتنا پیسہ ہے لگ بھگ $250 وہ حکومت ٹیکس لے رہی ہے پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی انہوں نے پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھائی ہے اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے۔ جو سب سے بڑی ڈکیتی ماری ہے وہ تو مٹی کے تیل میں سیدھا $130 فی لیٹر کا اضافہ کر دیا ہے انہوں نے۔ یہ عام آدمی، غریب آدمی استعمال کرتا، یہ وہ پاکستانی مٹی کا تیل استعمال کرتے ہیں جن کے گھر میں گیس نہیں آتی۔ گیس تو آتی ہے نا اشرافیہ کے گھروں میں، گیس تو آتی ہے بڑے بڑے شہروں میں، گیس تو آتی ہے جہاں پہ حکمران کلاس رہتی ہے۔ یہ جو غریب بیچارے گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ تو مٹی کے تیل پہ گزارا کرتے ہیں۔ تو مٹی کے تیل جو غریب آدمی کا فیول ہے اور اس کے گھر کے کچن میں کام آتا ہے، مٹی کے تیل کے اوپر سیدھا $130 فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے انہوں نے۔ یہ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ ذرا ایک تصویر دیکھیں ناظرین، یہ تصویر جو ہے نا یہ ساری کہانی آپ کو بتا رہی ہے۔ ایک طرف عمران خان کا فوٹو ہے، ایک طرف شہباز شریف، اور شہباز شریف کی جگہ عاصم منیر صاحب کا فوٹو ہونا چاہیے تھا، ساتھ جنرل باجوہ کا ہونا چاہیے، کیونکہ اقتدار میں تو یہ لوگ ہیں، یہ تو بیچارے اردلی ہیں۔ چلیں پھر بھی ایک طرف عمران خان اور ایک طرف شہباز شریف۔ عمران خان کے دور میں عالمی مارکیٹ میں $120 فی بیرل سے مہنگا پیٹرول تھا، جسے عمران خان $150 فی لیٹر بیچ رہا تھا، یہ لکھا ہوا ہے۔ جبکہ شہباز شریف کے دور میں $80 فی بیرل پیٹرول ہے، جسے شہباز شریف $321، ویسے 322 ہی بنتا ہے راؤنڈ فگر کریں تو، $321 فی لیٹر بیچ رہا ہے۔ دیکھیں کتنا فرق ہے دونوں میں، اور یہ تصویر پوری کہانی سنا رہی ہے۔ اب انہوں نے نا توجہ ہٹانے کے لیے ایک نیا کام ڈال دیا۔ توجہ ہٹانے کے لیے کرتے کیا کہ کوئی نہ کوئی کیس کھول کے کوئی نہ کوئی ڈائیورژن ڈال دیتے۔ تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو 9 مئی کے اندر ایک دفعہ پھر سزائیں سنانا شروع کر دی ہیں۔ لے دے کے نا عاصم منیر رجیم کے پاس چھپنے کی ایک ہی چیز بچتی ہے، اور وہ 9 مئی۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اس میں ہم نے کچھ نہیں کیا، بلکہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی غائب کر دی گئی، سیکیورٹی بھی وہاں سے ہٹا دی گئی، اور پلاننگ کے ذریعے سے 9 مئی کروایا گیا۔ اب پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہر دفعہ 9 مئی لے آتے ہیں، تو جب بھی یہ کچھ برا کرتے ہیں یا جب بھی ان سے کچھ برا ہو جاتا ہے، یہ فوری طور پہ 9 مئی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا یہ کہ 9 مئی کے مقدمات کا ایک مرتبہ پھر فیصلہ سنانا شروع کر، سزائیں سنانا شروع کر کہ جناب 9 مئی کے اندر بڑا ظلم ہوا، زیادتی ہوئی۔ اب یہ دیکھیں سزائیں دیکھیں، اب چیک کریں۔ عدالت نے ملزمان کی جائیدادیں بھی ضبط کر دی، اور یہ کوئی جی ایچ کیو عملہ کیس ہے، اس میں فیصلہ جاری کر دیا۔ 47 اشتہاری ملزمان کو 10 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دے دی گئی ہے۔ جو عام لوگ ہیں ان میں عمر ایوب صاحب ہیں، زرتاج گل ہیں، مراد سعید ہیں، شبلی فراز ہیں، حماد اظہر، کنول شوذب، شیخ راشد شفیق، پھر اس کے بعد شہباز گل، وہ پاکستان میں نہیں تھا، زلفی بخاری، محمد احمد چٹھا، رائے حسن نواز، رائے محمد مرتضیٰ، اور بہت سارے، شوکت علی بھٹی، عثمان سعید بصرہ، پھر اعجاز خان جازی۔ یہ پی ٹی آئی کے تقریباً سارے لوگوں کو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے فیصلہ سنا کے سب کو سزا دے دی۔ یہ ہے 9 مئی، اور یہ ہے فیصلہ۔ اور سنایا کیوں گیا؟ لیکن یہ ڈائیورژن لگاتے ہیں، توجہ بھٹکاتے ہیں لوگوں کی۔ ٹھیک ہے، آپ 9 مئی کی طرف توجہ دیں، اور سوشل میڈیا پہ جو ایک لوگوں نے طوفان کھڑا کر دیا اس عجیب و غریب قسم کی پرائس ہائیک کے اوپر، پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوا بھائی۔ امپیکٹ آئے گا تو پوری دنیا پہ آئے گا نا۔ دنیا میں 2%، 3%، 5% اتنا اضافہ ہوا، پاکستان نے اٹھا کے سیدھا 21% اضافہ کر دیا۔ تو یہ تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے داؤ کے اوپر کہ ہمارا کوئی داؤ لگ جائے، ہم قیمتیں بڑھا دیں۔ اب ناظرین، عاصم منیر صاحب گئے ہیں سعودی عرب، انہوں نے جا کر ملاقات کی ہے سعودی عرب کے اندر سعودی وزیر دفاع سے۔ میں اس حوالے سے نا پہلے آپ کو ان کا جو ٹویٹ ہے وہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی لگتا کیا ہے۔ یہ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان کا ٹویٹ ہے۔ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی ہے۔ ہم نے مملکت سعودی عرب پر ایرانی حملوں اور اپنے مشترکہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے فریم ورک کے تحت انہیں روکنے کے لیے ضروری اقدامات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ہم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اسی طرح کے اقدامات علاقائی سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ایرانی فریق دانشمندی کا مظاہرہ کرے گا اور غلط فہمی سے گریز کرے گا، یعنی کوئی مس کیلکولیشن نہیں کرے گا، کوئی مس ایڈونچر ٹائپ نہیں کرے گا۔ تو ایک تو یہ کہ انہوں نے بتایا کہ ایرانی فریق، یعنی ایک فریق پاکستان اور سعودی عرب ہے اور دوسرا فریق ایران ہے۔ دیکھیں میرا ایک سوال ہے کہ پاکستان نے مذمت کی ایران کی کہ انہوں نے عرب ممالک پہ اٹیک کیا، لیکن پاکستان نے نام لے کر مذمت امریکہ اور اسرائیل کی نہیں کی کہ انہوں نے کیوں ایران کے اوپر اٹیک کیا۔